رمضان 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान हमारे साथ में, मैं हूँ आपका मेज़बान सुहेल ज़रार खलिश। दोस्तों, रमज़ान का ये बाबरकत महीना अपनी रहमतें और बरकतें हम पर लुटा रहा है और हम में से बहुत से लोग, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग इससे फैज़याब हो रहे हैं, इसकी बरकतों को समेट रहे हैं, इसमें रोज़े रख रहे हैं, इसमें तरावी में क़याम कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं। रहमत का ये अशरा है, इसमें अपनी अल्लाह की रहमत की जिस कदर भी हम तलब कर सकें वो कम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ये काम कर रहे हैं। आज हमने कोशिश की कि कुछ ऐसे मेहमानों को दावत दी जाए जिनसे हम रोज़े के उस बुनियादी जो हमें पैगाम मिलता है, बर्दाश्त का एक रवैया है, एहतराम का जो रवैया है, उस पर बात करें। और वो इसलिए ज़रूरी था कि ये अहबाब वो हैं जिनका ताल्लुक़ सहाफ़त से है, वो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, वो एंकर हैं। ये लोग वो लोग हैं जो अवाम में मकबूल हैं, जिन्हें लोग जानते हैं, पहचानते हैं। सूरह हुजरात की उस आयत की रोशनी में भी हम बात करेंगे जिसमें अल्लाह ने जो इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए तो तहक़ीक़ कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी गुरोह को नादानिस्ता नुकसान पहुंचा बैठो और फिर अपने किए पर पशेमान हो। मैं समझता हूं कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक मीडिया पॉलिसी दी थी, इस पर भी हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। एहतराम इंसानियत और बड़ों के एहतराम पर भी आज हम बात करेंगे, इसलिए कि हमारी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान एक ऐसी अजीम हस्ती मौजूद हैं, एक नहीं बल्कि दो और तीन लोग ऐसे मौजूद हैं जिनसे हम इन मौज़ूआत पर बहुत खुलकर बात कर सकते हैं। हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त, हमारे रहबर और रहनुमा, मैंने तो इनको देखकर, इनको पढ़कर, बहुत अरसे से मैं इनको फॉलो करता रहता हूँ, हमेशा हर प्रोग्राम इनका देखता हूँ। लंदन जब आते हैं मैं इनसे हमेशा मिलता हूँ, जब कराची जाता हूँ कोशिश करता हूँ मुलाकात हो, लेकिन हमेशा मैं इनके प्रोग्राम फॉलो करता हूँ। आप सब जानते हैं सैकड़ों लाइव शोज़ टीवी पे कर चुके हैं, बेतहाशा प्रोग्राम के ये जो है होस्ट कर चुके हैं, आप सब ने इनको देखा है। इस वक्त भी रमज़ान के हवाले से भी प्रोग्राम कर रहे हैं और अपना एक मुनफरिद अंदाज़ है इनका। जिस तरह ये दीन की तस्वीर पेश करते हैं, जिस तरह उलमा को लेकर बैठते हैं, बात करते हैं, वो हम सब के दिलों में जो है वो बसा हुआ है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, भाई हैं, रहबर और रहनुमा हैं। अनीक अहमद साहब कराची से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सुहेल ज़रार, कैसे अनीक भाई? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। आपके साथ हमारे साथ एक और हमारा नौजवान रहनुमा मौजूद है। मैं इसको रहनुमा इसलिए कहूँगा कि जो नौजवानों में एक तड़प होती है आगे बढ़ने की, लेकर चलने की, लोगों को साथ लेकर चलने की, बुज़ुर्गों को भी और बच्चों को भी और अपनी उम्र के लोगों को भी, वो असल में हमारा रहनुमा होता है। और वो रहनुमा वो है जिसका आजकल ये मुदीर हैं साथी रिसाले के। इसके अलावा ये सियासत में भी काफ़ी माशाअल्लाह अपने तौर पे हिस्सा लेते रहते हैं। अब्दुर्रहमान मोमिन भी कराची से मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सुहेल भाई, और आप हौसला अफजाई करते हैं और हमारे लिए ज़्यादा इम्तिहान होता है कि आप मौका देते हैं। कोशिश करेंगे कि आपकी जो उम्मीद है उस पर हम पूरा उतरें। बहुत शुक्रिया मोमिन आपका, और अनीक भाई का मैं इस्तकबाल करता हूँ। अनीक भाई की तरफ चलते हैं। अनीक भाई, बहुत सी चीज़ें हैं आपसे हम हमेशा सीखते हैं, आपकी गुफ्तगू से। आपको याद होगा कि आप जब लंदन आए तो मैंने आपको अब मेरी गाड़ी में जो कुछ आपकी हवाले से रिकॉर्डिंग्स मौजूद है मैं सुनता रहता हूँ। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आपने जिस तरह सवालात उठाए थे, बात की थी, बहैसियत ज़ाहिर है आप सहाफ़त से आपका ताल्लुक़ है, आप एंकर हैं, आप प्रोग्राम करते हैं। रमज़ान के जो उसूल हैं, बर्दाश्त का रवैया, ठहराव, ये सब भी आपके अंदर हम देखते हैं, चीज़ें हैं मौजूद। लेकिन सूरह हुजरात की वो जो आयात हम देखते हैं जिसमें कहा गया कि अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए तो उसकी तहक़ीक़ कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी को गुरोह को नादानिस्ता नुकसान पहुंचा बैठो और अपने किए पर पशेमान हो। मैं अपने तौर पे समझता हूँ कि शायद ये एक अल्लाह ताला ने हमें एक मीडिया पॉलिसी दी थी। आप और मैं देखते हैं कि हमारे यहाँ ये किस तरह पामाल हो रही है, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आप मुझे इस पर रहनुमाई फरमाएं, या
کوئی طریقہ ہے کہ ہم واقعی اس کو فالو کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل زرار، یہ پہلا سوال ہی اصل میں بڑا سوال ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ میڈیا پالیسی کیا ہے؟ زندگی گزارنے کی پالیسی ہے، اور زندگی میں ایک حصہ میڈیا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے، اور یا ہو یہ رہا ہے کہ جو میڈیا اتنا زیادہ ہم پر حاوی ہو گیا ہے کہ ہم اپنی ہر چیز کو میڈیا کی نظر سے دیکھنے لگے ہیں. حالانکہ یہ سورہ حجرات کی جو آیت ہے یا پورا قرآن کریم جو قدم قدم پہ ہمیں رہنمائی دیتا ہے، وہ تو بتاتا ہے ہمیں کہ عزت اور وقار کے ساتھ دنیا میں رہا کیسے جاتا ہے. لیکن کیونکہ اب بہت سارے موضوعات آپ نے چھیڑے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ رمضان کا مہینہ، اور پھر یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ نزول قرآن کا مہینہ. تو یہ بہت اہم مہینہ، اہم ترین مہینہ، روزے کے حوالے سے، نزول قرآن کے حوالے سے، قرآن کریم سے تعلق کے حوالے سے، لعلکم تتقون کے حوالے سے، وغیرہ وغیرہ. کیونکہ اتنی سارے موضوعات ہیں، ان کا احاطہ کرنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے ایک محدود وقت میں. لیکن سہیل ذرا دو چار باتیں بس میں کہنا چاہوں گا اس حوالے سے، اور وہ جو بات آپ نے فرمائی اس کو انڈورس کرتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں، یعنی میڈیا پالیسی کے حوالے سے. اب وہ اس پر موٹی بات تو میں نے عرض کر دی ہے. اب رمضان کے حوالے سے میں کچھ بات کہنا چاہ رہا ہوں. شعبان کا آخری مہینہ ہے، شعبان کا آخری دن ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خطبہ عطا فرما رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں سہیل زرار کہ اس سامنے اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس. اب یا ایھا الناس، اب سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جناب والا سامنے تو اہل ایمان ہیں، لیکن پوری انسانیت سے مخاطبت کیوں ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ. تو یہ رمضان صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے. قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے ہے. میں نے تلاوت کی تھی ابھی قرآن کریم کی ایک آیت کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. ھدی للناس ہے، تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے. ھدی للمتقین، ہاں وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہوں گے، ہدایت لے لیں گے. دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد پیدا ہوئے، وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہیں. صحیح. امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت اور امت اجابت. ہم نے دین قبول کیا، ہم امت اجابت میں شامل ہیں. لیکن امت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے قرآن کریم میں، ذمہ داری کرتا ہے کہ یا ایھا الرسول وسلم، جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا اس کا ابلاغ کر دیجیے، پہنچا دیجیے جہاں تک یہ نہیں پہنچا. تو امت اجابت کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کریم کو، جو کہ ماہ رمضان کا خصوصی تحفہ ہی نہیں، جو ماہ رمضان کو ماہ رمضان بناتا ہے، اگر نزول قرآن کو ہٹا دیا جائے، نزول قرآن کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے. تو اصل چیز جو جو رمضان کو رمضان بناتی ہے وہ نزول قرآن کا واقعہ ہے. صحیح.
میں خطبہ ذرا سا میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اس میں یا نازو قد ازلکم شہر عظیم، کہ اے لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ عظیم مہینہ اس کیا خاص بات ہے اس میں، جی جس میں جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ نزول قرآن کی بات ہے، جس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس میں رحمت کا، مغفرت کا اور آتش دوزخ سے نجات کا اشرہ موجود ہے۔ اس میں سنت کا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا جو ثواب ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اصل میں خود کو تسخیر کر کے کائنات کو تسخیر کرنے کے لائق بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان کا مہینہ خود کو فتح کر لینے کا مہینہ ہے۔ اے اللہ، میں نے تیری آواز پہ لبیک کہا، میں نے تیرے کہے پر حلال کو حرام بنا لیا ایک خاص وقت تک کے لیے، کیونکہ میں جی سمعنا اور اطاعت کرتا ہوں۔ جب سماعت ہوئی اور جب اطاعت ہوئی تو اے اللہ میں نے اپنا رخ تیری طرف کر لیا۔ اے اللہ میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھ کو مانگنا چاہتا ہوں۔ صحیح۔ یہ ہے ماہ رمضان، یہ اللہ کو اللہ سے مانگ لینے کا مہینہ ہے۔ بہت اچھی طریقے سے انیس بھائی آپ نے ہمیں ایک رمضان کے حوالے سے پوری تفصیل کے رمضان کا بنیادی مقصد، روزے کا مقصد کیا ہے۔ میں نوجوان عبد الرحمن مومن کی طرف بھی چلتا ہوں، اس کو بھی اس محفل میں شریک کرتا ہوں جہاں ہم سب سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ مومن، ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی انیس بھائی نے ہمیں کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ خود کو فتح کر لینے کا مہینہ ہے، یعنی کہ یہ وہ مہینہ ہے جہاں اپنی تمام جائز چیزوں کو ہم چھوڑ کر حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی خاطر، اور پھر ہم اس کو ایک معین وقت تک چھوڑ کر پھر دوبارہ اختیار کرتے ہیں۔ تو ہم یہ جو چھوڑنے کی چیز ہے، جو عمل ہے، یہ جس سے ہم فتح کر لیں گے، اس کا ہم اپنے زندگی میں جو اثر دیکھتے ہیں وہ پورے 11 مہینے رہنا چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی انشاءاللہ جب ہم اس کو ایک مہینے کی جینوئنلی محنت کریں تو 11 مہینے انشاءاللہ اس کا اثر رہے گا؟ جی بالکل، بہت شکریہ آپ نے گفتگو میں شامل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل ایسا ہی ہے، اگر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اور مستقل متواتر وہ عمل کرتے ہیں تو اس کا اثر آپ کی آنے والی زندگی میں شامل رہتا ہے، اثر پڑتا ہے، اور ان ایام کا اثر بھی پڑتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ایام آپ کیا اس انداز میں گزارتے ہیں جیسا گزارنے کا ان کا حق ہے، یا جیسا انہیں گزارنا چاہیے؟ اور جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ جن چیزوں سے بچنا ہے، کیا ہم واقعی ان چیزوں سے بچ رہے ہوتے ہیں یا صرف ہم کھانے پینے سے بچ رہے ہوتے ہیں؟ ان جو ہمارے پاس 12 16 14 گھنٹے ہوتے ہیں، ہم اس میں صرف پانی یا کھانے یا جو بھی اس طرح کی ضروریات ہیں، کیا ہم انہی سے بچ رہے ہوتے ہیں، یا دیگر جو ہمارے نفس کو جو کنٹرول کرنا ہے اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، یا دیگر جو ہماری چیزیں ہیں جن سے بچنا چاہیے، اور عملی زندگی میں صرف رمضان ہی میں نہیں بلکہ اس کے بعد بھی جن سے بچنا چاہیے، تو کیا ہم ان ایام میں ان چیزوں سے بچ رہے ہوتے ہیں؟ ہم کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں سے ان ایام میں بچ رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے پھر اس کے بعد ہم جب رمضان گزر جائے گا تو ہم ان چیزوں سے بچ رہے ہوں گے، جھوٹ بولنے سے بچ رہے ہوں گے، دھوکہ دینے سے بچ رہے ہوں گے، کم نہیں تول رہے ہوں گے، پورا تول رہے ہوں گے، کسی کو اس کا حق دینا ہے تو اس کا حق دے رہے ہوں گے، کسی کو اگر گالی نہیں دینی ہے، اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے تو وہ ہم رمضان کے بعد بھی کر رہے ہوں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم پابندی اپنے اوپر لگاتے ہیں وہ صرف اور صرف کھانے پینے کی حد تک لگا لیتے ہیں، تو اس کے اثرات میں پھر بعد میں اپنی ڈائٹ کے حوالے سے تو نظر آ سکتے ہیں کہ ہماری ڈائٹ اچھی ہو جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزے سے آپ کی ڈائٹ بہتر ہو جاتی ہے، آپ کے جسمانی معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہو جاتے ہوں، لیکن جو اس کا روحانی طور پر تقاضا ہوتا ہے اس کو ہم نہیں پورا کر پاتے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے ہمیں وہ اثرات نظر نہیں آتے۔ جی، یہ میرا خیال ہے۔ بہت اچھی بات کہی۔ میں انیک بھائی آپ کو اس پہ شامل کرتا ہوں۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ہم ایک مہینہ پوری محنت ہوتی ہے، سب بڑے محبت سے خلوص کے ساتھ
روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ مہینہ ختم ہوتا ہے اور وہ احترام اور وہ سارے دروس جو ہیں جو ہم نے اپنے طور پہ سیکھے ہوتے ہیں، سمجھے ہوتے ہیں، ان محافل میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ایک دم سے واپس ہو جاتا ہے، لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں، پچھلا مہینہ گزرا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہم اپنی زندگی میں کیسے اس کو لائیں کہ یہ پورے 11 مہینے ہمارے ساتھ جڑا رہے رمضان؟ جی انیک بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اس کی بنیاد اہمیت دین. جی میری آواز آ رہی ہے آپ جی کو؟ جی 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 میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی بالکل آ رہی ہے، آپ فرمائیے۔ اچھا، جو آپ نے سوال رکھا یہ ظاہر ایک بڑا سوال ہے۔ میری وجہ سہیل زرار یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے تصور دین، ایک ہے فہم دین، تصور عبادات۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمارا کیا وہ زاویہ ٹھیک ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانتے ہیں، وہ کوئی ایک مہینے کے لیے نہیں مانتے۔ صحیح۔ ہم سال کے 12 مہینے اور بلکہ زندگی کے ہر لمحے کو اس کی نظر کرتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے اللہ، یہ میری جو تمام نمازیں ہیں، میری عبادتیں ہیں، میری قربانیاں ہیں، میری زندگی اور میری موت، اے اللہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ بے شک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی یہ آیت، اپنا رخ اللہ کی طرف سیدھا کرنا۔ تصور دین اگر میرا بگڑ گیا یا مجھ پر فہم دین واضح نہیں ہے تو پھر ایک مہینہ تو میں بالکل اپنا رخ سیدھا رکھتا ہوں۔ میرے جو اثرات ہیں رمضان کے جو مجھ پہ پڑے وہ شوال میں نظر کیوں نہیں آ رہے؟ اس کا بنیادی وجہ یہی ہے کہ میں نے جس طرح دین کو سمجھا ہے، لیا ہے، میں اسی کو اپنے اوپر میں نے اس دین کو نافذ کیا ہے۔ میرا دین یا میرا اللہ شوال میں بھی اللہ ہے، اور وہی اللہ ہے جو رمضان میں اللہ تھا۔ جو ایک تعلق ہوتا ہے اللہ کا اور بندے کا، عابد کا اور معبود کا، کیا وہ ساتھ چل رہا ہے؟ اگر وہ نہیں چل رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ری وزٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ یہ کیا بات ہے کہ یہ مجھ پہ کوئی میرے اندر کا کوئی خلا پیدا ہوا ہے، میرے اندر کوئی دراڑ پیدا ہوئی ہے؟ کیا مجھ پر تصور دین واضح ہے یا نہیں؟ یا میرے فہم میں، میرے ادراک میں کوئی دقت ہے؟ جی اچھا یا انیک بھائی، ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دن میں اللہ داخل ہو تعالیٰ جاؤ۔ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ تو اور لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو ایمان لانے کے دعوے دار ہو، وہ کیا کرو کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو۔ یہ جو بنی اسرائیل کیا کیا کرتے تھے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے تھے اور کچھ پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہ لوگوں کو تو نیکیوں کا حکم دیتے تھے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ تو دین اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کی سمت سفر کا نام ہے۔ جیسے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ خاص طور پہ رمضان کا مہینہ ایک ریفریشر کورس ہے۔ یہ ریفریشر کورس ہمیں اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ بہت اچھی یہ بات قرآن ہے کریم اپنے کی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ بنیادی مقصد تقوی ہے۔ ٹیسٹر کیا ہے، ایک لٹمس ٹیسٹ کیا ہے کہ مجھے تقوی حاصل ہوا یا نہیں ہوا۔ اصل سوال یہ ہے تو میں چیک کروں اپنے آپ کو کہ جتنا دل نیکیوں میں میرا رمضان سے پہلے لگ رہا تھا، یہ روزوں سے پہلے لگ رہا تھا، تو اس ماہ مبارک گزار کر کیا میرا دل
نیکیوں میں زیادہ لگ رہا ہے ہوں یا نہیں لگ رہا. اچھا انیک میں بھائی، اللہ سے میں کیونکہ مجھے بریک جی پہ جانا ہے، میں ایک سوال اسی میں ایڈ کرتا چلوں آپ سے. ہم دیکھتے ہیں کہ تمام نیکیاں، تمام کام، تمام جو احکامات ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی اس کا اجر دے گا، بالکل ڈیفینیٹلی اللہ ہی ہمیں اس کو دیتا ہے. لیکن روزے کے بارے میں یہ بات خاص طور پہ اللہ نے کیوں کہی کہ اس کا اجر میں دوں گا؟ میں چاہوں گا کہ اس کی اگر تھوڑی سی آپ وضاحت کر دیں کہ ایسا جی کیا فعل ہے، جی ایسا جی کیا جی عمل ہے روزہ کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے. جی ہاں جی ہاں. اس حوالے سے جو قدسی جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا، وہ الصوم لی و انا اجزی بہی، الصوم لی و انا اجزا بہی، یہ حدیث قدسی جی یہ موجود ہیں. یعنی روزہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی حدیث قدسی وہ کہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن کریم کا حصہ نہیں، لیکن اس کے راوی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو الصوم لی و انا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. سبحان اللہ. الصوم لی و انا اجزا بہی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. اللہ اکبر، اللہ ہی اللہ اس کی اکبر. جزا ہے. واہ. جی جی، اور میں ہی اس کی جزا ہوں. دیکھیں دنیا کے کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں نا، جیسے کوئی عبادات ہوتی ہیں ہماری، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، معلوم ہے لوگوں کو کہ یہ میں مسجد جا رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، ایک اظہار ہوا اس عمل کا، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں حج کر جی رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ. یعنی عبادت کے کوئی بھی شکل ہو، اور وہ میرے اس عمل سے لوگ جان رہے ہیں. لیکن میں اور آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، میرا اور آپ کا جو عمل ہے یہ ہمیں اور ہمارے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ میں اور آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں. میں صحیح. تنہا ہوں، میں پانی پی لیتا ہوں، میں تنہا ہوں، میں کچھ کھا لیتا ہوں، لیکن وہ کیا چیز ہے جو مجھے روکتی ہے ان تمام چیزوں سے؟ وہ ہے خشیت خداوندی. جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اے جی اللہ، میں نے ایک خاص وقت تک تیرے حکم کے مطابق اپنے اوپر حلال کو حرام کر لیا. یہ ہے الصوم لی و انا اجزی بہی، الصوم لی و انا اجزا بہی. سبحان اللہ. بہت اچھے آپ نے بات کی انیک بھائی. گفتگو کا سلسلہ ہم یہاں جاری ہے ہمارا. ہم روزے کے حوالے سے، الصوم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں جس قسم کے ہمارے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں روزہ رکھ کے، ایک تطہیر کا عمل ہوتا ہے، ہمیں اندر سے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم پاک ہو رہے ہیں. یہ بالکل ہو رہا ہوتا ہے، اور 7-8 روزوں کے بعد تو انسان کے اندر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا قرب بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ اس نے روزے کی یہ تاثیر رکھی ہے کہ جب آپ اس کو دل کی گہرائیوں سے مانتے ہیں اور رکھتے ہیں، تو جیسے کہ ابھی انیک بھائی نے کہا کہ آپ اکیلے میں بھی ہوتے ہیں تو آپ ہاتھ نہیں لگاتے، پانی کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں. حالانکہ بہت سے ایسے گناہ ہیں جو ہم بڑے مزے سے اکیلے میں کر لیتے ہیں، لیکن شاید ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، یہ گناہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ اللہ کے ساتھ یہ وہ احساس ہے کہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ روزہ جو ہے یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہر وقت اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کو اس کی نگاہ میں ہیں، ہم اس کی محبت اور اس کے قرب کے قریب ہیں. جیسے کہ کہا کہ وہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو بالکل وہ اسی طرح ہمارے قریب ہوتا ہے، اور ہم اس کی محبت اور اس کی رحمت اور برکت کے حصار میں ہوتے ہیں. دوستو، ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے. ہمارے درمیان انیق احمد صاحب بھی موجود ہیں، عبد الرحمن مومن بھی موجود ہیں، اور ہم ان سے بات چیت بھی کر رہے ہیں. رمضان کے حوالے سے ٹاپک بھی ہمارا چل رہا ہے. انشاءاللہ ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. اس بریک کے بعد ہم آپ سے ضرور بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے. دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ہر پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے چھوٹی سی نیکی. تو آج کا جو سیگمنٹ ہے وہ ضرور، ہر سیگمنٹ بہت اچھا ہوتا ہے، ظاہر ہے ہمیں سبق آموز ہوتا ہے، ہمیں ایک پیغام ملتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا سیگمنٹ چھوٹی سی نیکی.
السلام علیکم ناظرین، آج کا موضوع ہے بروں کا اکرام۔ اسلام جو ہے اکرام اور احترام کا مذہب ہے، ایک دوسرے کو احترام اور اکرام کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو، انسانوں کو مکرم بنایا۔ ایک دوسرے کا اکرام اور ایک دوسرے کا احترام، یہ جو ہے یہ اسلام کی تعلیمات ہے، اور جو ہے اور خصوصاً بڑوں کا اکرام کرنا، بڑوں کا اکرام کرنا یہ اسلام کی تعلیمات کا اعلیٰ حصہ ہے۔ جیسے والدین کے اکرام اور تعظیم کے لیے قرآن کریم میں بار بار ذکر فرمایا، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کی تعظیم اور اکرام کا، اور اس کے اوپر دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی فوائد اور اجر و ثواب کا جو ہے وعدہ فرمایا۔ جیسے والدین کے اکرام کرتے ہیں تو والدین کی خدمت کرتے ہیں تو عمر میں اضافہ ہوتا ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح بڑوں کا اکرام، بڑوں کا اکرام یہ اسلام کے اعلیٰ تعلیمات کا ایک حصہ ہے۔ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہماری امت میں سے نہیں۔ تو بڑوں کا اکرام یہ اسلام کی جو ہے تعلیمات کا اعلیٰ حصہ ہے۔ علماء کرام کا اکرام ہوتا ہے، اسی طرح بڑے عمر والوں کا اکرام ہوتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے سے یہ جنازہ اٹھتے جا رہے ہیں کہ بڑوں کا اکرام نہیں رہا، بڑوں کی تعظیم جو ہے ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی، خود بھی والدین کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کے ساتھ اکرام کر کے بچوں کو بھی دکھائیں کہ اکرام ایسے ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا ما اکرم شاب شیخن، کوئی نوجوان کسی بڑے عمر والے کو وہ جو ہے بڑے عمر ہونے کی وجہ سے ان کا اکرام کرتا ہے، ان کے بڑے عمر ہونے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو اکرام اور عزت کرائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نوجوان کم عمر والا بڑے عمر والوں کی تعظیم کرتا ہے تو ان کے بڑے عمر ہونے کے بعد ان کو کوئی تعظیم کرے گا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو ہے اس نوجوان کے عمر میں اللہ اضافہ فرمائیں گے، وہ بڑے عمر تک وہ پہنچ جائیں گے، یعنی بڑوں کے اکرام کی وجہ سے اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نیک بندوں کا اکرام کریں۔ اکرام کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آئے، بڑے آئے تو آپ بیٹھے ہوئے تو کم از کم تھوڑا سا ہل جائیں، یا کھڑے ہو کر ان کا جو ہے ان کا استقبال کرے، ان کو سلام کرے، ان کو ان کو جو ہے نرمی کے ساتھ بات کرے۔ جب وہ بات کرنے کا موقع آئے، وہ جب بات کرتے ہیں تو آپ غور سے سنیں۔ اس طرح کا جو ہے بڑوں کا اکرام ہوتا ہے، اور یہ اسلام کے اعلیٰ تعلیمات کا حصہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو ہے اس کو جو ہے زندگی میں لائیں، جو ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا جو ہے بڑوں کے اکرام کا جنازہ ہماری زندگی سے اٹھ رہا ہے، ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور چھوٹے کوئی پرواہ ہی نہیں کر رہا ہے۔ یہ اسلام کے تعلیمات کے خلاف ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بڑوں کے اکرام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہمیں دین ایک سماجی اور اسلامی اخلاقیات ہمیں سکھا رہا ہے، ہمیں کیسے بتا رہا ہے کہ ہمیں بڑوں کا احترام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہم نے سنا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بچوں سے شفقت سے پیش نہیں آتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ یہ ہماری زندگیوں میں دور ہو رہا ہے، اور کیوں دور ہو رہا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے درمیان نوجوان عبدالرحمن مومن موجود ہیں۔ مومن، ہمارا خاصہ تھا، ہماری تہذیب کا حصہ تھی یہ بات کہ ہم بڑوں کا احترام کرتے تھے، کہتے تھے با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ یہ ہمارے یہاں ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا تھا۔ ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ بچپن میں جب کوئی بزرگ آیا، کوئی بڑے آئے، احترام کے قوانین جو تھے وہ خود بخود ہمارے اندر سے ایکٹیویٹ ہو جاتے تھے اور ہم اس پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ الحمدللہ آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہوگا۔
آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاشرہ کی جو سماجی اخلاقیات ہے وہ کس نہج پہ جا رہی ہے؟ اسلام ہمیں درس دیتا ہے اپنی زندگی میں تمام اخلاقیات کا درس دیتا ہے، جیسے ابھی آپ نے حدیث بیان فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مفہوم ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں سے شفقت نہیں فرماتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ تو یہ مسلم معاشرے کا حسن ہے کہ یہاں چھوٹوں سے شفقت بھی کی جاتی ہے اور بڑوں کا احترام بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن اب دنیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرز میں ڈھلتی جا رہی ہے، یعنی ہم ایک گلوبلائزیشن کے دور میں داخل ہو چکے ہیں، تو یہاں مختلف تہذیبیں ہمارے معاشرے پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، ان کا جو کلچر ہے وہ بھی ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے ابتدا میں گفتگو کی تھی کہ ہمارا جو میڈیا ہے، بلاگ ہے، یہ بھی ہماری زندگیوں پر بہت گہرا اثر مرتب کرتا ہے۔ تو کچھ ہمیں کہیں کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری روایات ہیں، ہماری اقدار ہیں اور جو ہمارے دین کی تعلیمات ہیں، ہم ان سے کچھ دور ہوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، لیکن آج بھی الحمدللہ ہمارے معاشرے میں بڑوں کا احترام موجود ہے۔ اگر ہم کسی بس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بزرگ اگر وہاں آ گئے ہیں تو لوگ اٹھ کر انہیں جگہ دے دیتے ہیں۔ اسی طرح کہیں اگر فرض کیجیے پانی بھرنے کے لیے لوگ موجود ہیں، لائن لگی ہوئی ہے، تو وہاں کوئی بزرگ آ جاتے ہیں تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ان کو جگہ دیتے ہیں کہ پہلے آپ بھر لیں۔ تو یہ ہمارے دین کی بھی تعلیمات ہیں اور بنیادی انسانی اخلاقیات بھی یہ درس دیتی ہیں کہ اپنے سے بڑوں کا احترام کیا جائے، تاکہ آپ جب بڑے ہوں تو ظاہر ہے آپ کا بھی پھر احترام کیا جائے۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے مومن۔ چھوٹوں سے آپ شفقت کریں گے، بڑوں کے لیے بھی یہ درس ہے کہ وہ چھوٹوں سے شفقت کریں گے تو چھوٹے بھی آپ کا احترام کریں گے، اور یہ ہماری جو بنیادی اخلاقیات ہے معاشرے میں پروان چلے گی۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں، ان کو بھی لیتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان کا پوائنٹ آف ویو بھی سنتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سہیل سراج صاحب، بہت اچھا پروگرام آپ پیش کر رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر نیلم فواد صاحبہ بات کر رہی ہیں۔ جی جی کیا کہیں گی آپ؟ ہم نے ابھی ایک ٹاپک ڈسکس کیا ہے جس پر ہم نے بات کی کہ بڑوں کا احترام، تو مختصراً بالکل چند سیکنڈ میں کیا کہیں؟ بالکل بے شک آپ کے جو مہمان حضرات ہیں بہت صحیح بات کر رہے ہیں، مومن صاحب بھی اور حنیف صاحب بھی۔ میں یہ اس میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے بے شک اسلامی تعلیمات کو اگر ہم اپنے کلچر کا حصہ بناتے چلے جائیں تو یہی ہماری فلاح اور بہبود کا ذریعہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب ہمیں بھی چاہیے، جیسے ہم بڑے اب ہو گئے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو بھی بخوبی نبھائیں۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوتی ہوں کہ بوڑھے اور بزرگ میں بہت فرق ہے۔ بزرگوں والی ہمیں اپنے اندر صبر، تحمل اور ہمیں ایک وہ وزڈم لانی پڑے گی۔ صحیح۔ میں نے بہت بوڑھے دیکھے ہیں جو قابل احترام نہیں ہیں، تو ہم انہیں عزت نہیں دے سکتے۔ آپ نے ابھی پاکستانی معاشرے میں دیکھا یا کئی جگہ کنٹریز میں کہ کچھ ایج کے لوگوں نے کس طرح سے بہرہ روی کا رستہ اختیار کیا۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے، جی بہت اچھی بات کہی ڈاکٹر صاحبہ۔ آپ سے ہم نے اس پر جو چیزیں سیکھی ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ انیک بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انیک بھائی، ایک دور تھا ہم دیکھتے تھے کہ جنریشن گیپ کا ایک لفظ بہت کامن تھا ہمارے معاشرے میں۔ ہم دیکھتے تھے کہ کہا جاتا نہیں جناب بزرگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے بچے، اور بہت دور دور رہتے تھے۔ والد صاحب گھر میں آ گئے تو ایک سناٹا سا چھا گیا، وہ اپنی طرف ہیں، سب سہمے ہوئے بیٹھے ہیں۔ لیکن اب معاشرہ تبدیل بھی تو ہو رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ بہت اٹیچڈ ہے، ماں بیٹی کے ساتھ اٹیچڈ ہے، بیٹی باپ کے ساتھ اٹیچڈ ہے، بیٹا ماں کے ساتھ۔ بہت اچھا ایک یہ کلچرل ایک چینج بھی تو ہے، تو اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ سہیل زرار، کلچر کے حوالے سے جو چینج آتا ہے یہ تاریخ کا پہیہ ہے، یہ آگے بڑھتا رہتا ہے اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اگلی بات یہ ہے، اور جو بنیادی بات ہے، جو بیسک بات ہے، جس کے تعلق سے ابھی چھوٹی سی نیکی میں کچھ گفتگو بھی ہوئی، ایک ہوتے ہیں ہماری وہ اقدار جو ہماری سماجی اقدار ہیں، ہماری جو دینی اقدار ہیں، وہ اسٹیگننٹ ہوتی ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ والدین کا جو مقام ہے، بزرگوں کا جو مقام ہے، وغیرہ وغیرہ جو ہم بات کر رہے ہیں، ان کی اہمیت اپنی جگہ پہ موجود رہے گی۔ ہاں، وقت کا پہیہ آگے بڑھتا رہے گا، حالات و واقعات تبدیل ہوتے رہیں گے۔
اس حوالے سے ایک قول یاد آیا مجھے جی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، اس کے بعد اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اور سبحان اللہ، آپ نے کیا بات فرمائی، 1400 سال پہلے فرمائی کہ جس طرح تم اپنے بارے میں سوچتے تھے اس طرح اپنے بچوں کے بارے میں مت سوچو، کیونکہ جو زمانہ تمہارے بچوں کو ملا ہے وہ تمہیں نہیں ملا تھا۔ سبحان اللہ، کیسا رول بنا گیا بھائی، واہ زبردست۔ جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہوتا ہے نا ایک آفاقی اقدار، جیسے آپ نے کہا رول بنا گئے، تو یہ رول ہے، یہ آفاقی رول ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بہترین ادب سکھاؤ، اپنے بچوں کو بہترین ادب سکھاؤ۔ تو ہم جب اپنی اولاد میں اور ہمارے بڑوں نے ہم تک بہترین ادب پہنچایا تو معلوم یہ ہوا کہ بڑوں کا ادب کیسا کیا جاتا ہے اور چھوٹوں سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ اب اس کی ایک شکل، بڑوں کی ایک شکل، کئی شکلیں ہیں اس میں ایک شکل ہے والدین، کہ والدین کا جو احترام ہوتا ہے، والدین کا جو مقام ہوتا ہے۔ ابھی قرآن کریم کے آیت زیر گفتگو آئی، لقد کرمنا بنی آدم۔ اب لقد کرمنا بنی آدم تو یہ ہے کہ پوری جو بنی آدم ہے ان کے حوالے سے بات ہے کہ تمام بنی آدم، اس کے لیے مسلمان ہونا یا غیر مسلم ہونا کوئی ضروری نہیں، انسان ہے بس اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن جب ایک مسلمان قرآن کریم کو پڑھ کر اور قرآن کریم کی اقدار کو اپنے اوپر نافذ کرتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ جو حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے یہ حکم میرے لیے ہے۔ بہت اچھی بات کہی، واہ۔ قرآن کریم کے جو کچھ آیات ابھی جو ذہن میں آ رہی ہیں میں وہ آیات پیش کرتا ہوں، جیسے انشکر لی ولے والدیک، اللہ فرما رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اپنے والدین کا، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تعالیٰ قرآن میں سکھا رہا ہے ہمیں کہ دعا مانگو، دعا ایسے مانگتے ہیں۔ اب والدین کے حوالے سے، اے اللہ تو ان پر اپنا رحم فرما، جس طرح انہوں نے مجھ پر میری ربوبیت میں، میری پرورش میں ایک رحم دلی کا مظاہرہ کیا تھا۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جس میں ایک اپنے اطراف میں جو لوگ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، کہ ان کے ساتھ ہمارے رویے یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ بہت آپ نے اچھی بات کہی انیک بھائی۔ میں اس کو تھوڑا سا اور اس میں ایک اور ایڈ کرتا ہوں سوال، جیسے کہ مومن آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم نے دیکھا کہ احترام کی بات قرآن ہمیں درس دے رہا ہے، یہاں تک کہہ رہا ہے کہ ان کے سامنے اف تک نہ کرو، تو اگر وہ عمر تک پہنچ جائیں، ایک عمر تک پہنچ جائیں اور حکم ہو تو تم ان کے سامنے اف تک نہ کرو۔ یہ تو والدین کے بارے میں ہمیں قرآن کے احکامات ملتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں بھی ملتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو خاص کر آج کا رویہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ والدین کا تو چلیے احترام ہو رہا ہوگا، یقیناً ہو رہا ہے، لیکن ان کے رشتہ داروں کا بھی تھوڑا تھوڑا احترام ہو رہا ہوگا بڑوں کا۔ لیکن جو ہم معاشرے میں پہلے ہم دیکھتے تھے کہ اگر ہم سڑک پہ جا رہے ہیں اور اگر ہم کوئی غلط حرکت کر رہے ہیں تو محلے کا کوئی بھی فرد جو بڑا ہے وہ ہمیں ایک سرزنش بھی کر سکتا تھا، ہمیں سزا بھی دے سکتا تھا، اور اس پر ہمارے والدین چڑھتے بھی نہیں تھے۔ لیکن اب یہ چیز معاشرے سے کچھ کم ہوتی جا رہی ہے، تو یہ نوجوان کیسے اس کو اپنے سر اڈاپٹ کریں، کیسے اس کو لے کے چلیں، تھوڑا اس پہ بات کریں۔ بالکل، اس وقت دنیا آپ جانتے ہیں کہ انفرادیت کی طرف راغب ہے یا مائل ہے، اور ہر آدمی اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے معاملات کے بارے میں سوچتا ہے، اجتماعی حوالے سے، اجتماعی طور پر نہیں سوچتا۔ تو اس کے اثرات ہمیں لوگوں کے رویوں میں بھی نظر آتے ہیں۔ پہلے آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ محلے کا کوئی بزرگ اگر کسی نوجوان کو کوئی غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو ٹوک دیتا تھا یا ڈانٹ دیتا تھا، اور وہ نوجوان ان سے سیکھتا تھا یا ان کی بات کو سمجھتا تھا اور گھر آ کر بتاتا بھی نہیں تھا،
اور اگر ان کے والدین کو پتہ چلتا تھا تو والدین بھی اس کی سرزنش کرتے تھے. لیکن آج ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ایک تو بڑوں کو بھی اب بچوں سے اس طرح وہ بھی بچوں کو نصیحت نہیں کرتے، یا نصیحت کرتے ہوئے وہ ڈرتے ہیں کہ بچہ ان کی نصیحت نہیں سنے گا. تو یہ معاشرے میں تبدیلی تو آئی ہے، اور جیسا انیق احمد صاحب نے فرمایا کہ کچھ تو تبدیلیاں معاشرے میں آتی ہیں، آپ انہیں نہیں روک سکتے، لیکن کچھ احکامات ہیں، کچھ بنیادی تعلیمات ہیں، وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، اور ہمیں ان کو تھامے رکھنا ہے، ان پر ہی چلنا ہے. تو یہ ہماری تعلیمات ہیں، یہ ہمارے دین کی بھی تعلیمات ہیں کہ بزرگوں کا احترام کرنا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر کسی کا احترام کریں گے تو آنے والے دنوں میں آپ کا بھی احترام کیا جائے گا. یہ تو ایک بنیادی سی انسانی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں بات ہے کہ جو کرو گے وہ بھرو گے، ہم سنتے بھی رہتے ہیں. لیکن بزرگوں کا بھی اس میں بہت عمل دخل ہوتا ہے کہ وہ کیا رویہ اپنا رہے ہیں نوجوانوں کے ساتھ، ان کا نوجوانوں کے ساتھ کیا بیہیویئر ہے، وہ نوجوانوں کو کس طرح دیکھتے ہیں، کس طرح انہیں سمجھاتے ہیں. اور ان کا وہی جیسے ہماری جو کالر تھیں انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ بزرگوں کا بھی اس میں اہم کردار ہوتا ہے. اور معاشرے کو بھی اجتماعی طور پر سوچنا چاہیے، جیسے ہم اگر کسی ایک سوسائٹی کا حصہ ہیں، مسلم سوسائٹی کا حصہ ہیں، تو اسے بھی اپنی جو روایات ہیں، اپنی تعلیمات ہیں، ان کا احیاء کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور یہ ہماری مساجد سے یہ کام ہو سکتا ہے، یہ کام ہمارے تعلیمی اداروں سے ہو سکتا ہے، یہ کام ہمارے ذرائع ابلاغ انجام دے سکتے ہیں. مطلب اگر نوجوانوں کو ہی آپ کریں گے نا، اگر نوجوانوں کو اور بچوں کو کریں گے تو وہی انہوں نے تو آگے جا کے باغ ڈور سنبھالنی ہے ملک کی. بالکل بالکل. اور اگر والدین، جیسے انیق احمد صاحب نے فرمایا کہ ان کو ان کے والدین نے بتایا کہ کیا بنیادی اخلاقیات ہیں، تعلیمات ہیں، تو پھر انہوں نے ان تعلیمات کو سمجھا اور ان پر عمل کیا. تو اگر بڑے اپنے بچوں کو بتائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو معلوم ہوگا. آج کا بچہ اپنے والدین سے ہی دور ہوا ہوا ہے. آپ جنریشن گیپ کی بات کرتے ہیں، آج کا بچہ اپنے والد سے مذاق کر سکتا ہے، مزاح کی کوئی بات کر سکتا ہے، اور ایسی بات کر سکتا ہے جو نہیں کرنی چاہیے کسی بڑے سے کسی بچے کو. لیکن وہ جو باتیں اس کے والد صاحب اس کو بتاتے تھے یا غیر محسوس انداز میں جنریشن گیپ ہوتے ہوئے بھی بتا دیتے تھے، وہ آج کے والد صاحب نہیں بتا پا رہے. آج کے والد صاحب اس کے ہاتھ میں، یا آج کی والدہ اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتی ہیں. آج کے والدین اس کو موبائل کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر انسانوں سے وہ کٹ جاتا ہے. اور موبائل پہ جو انسان ہیں اس سے کئی دور دور کے انسان ہیں، اور جن سے اس کا اتنا زیادہ تعلق نہیں ہوتا، ان سے جڑ جاتا ہے اور ان سے ایسی باتیں بھی سیکھنے لگ جاتا ہے جو اس کو نہیں سیکھنی چاہیے. تو ہمیں لوگوں سے جڑنے کی طرف آنا چاہیے. معاشرے میں انسانوں سے انسانوں کا جو تعلق ہے اس کی طرف آنا چاہیے. آپ نے بہت اچھی بات کا اشارہ کیا مومن. میں اس پر تھوڑی سی رائے لوں گا انیق بھائی کی، کیونکہ ان کی رائے ہمارے لیے ہمیشہ مقدم اس سینس میں ہوتی ہے کیونکہ ان کا تجربہ زیادہ ہے، انہوں نے بہت زیادہ چیزوں کو دیکھا ہے. انیق بھائی، یہ جو ایک بات ہو رہی ہے کہ آج کا جو والد ہے وہ بھی شاید اس کے پاس شاید اتنی نالج نہیں ہے، کیونکہ آج کل ہم صرف اپنے گوگل کو ہم نے رہبر اور رہنما بنا لیتے ہیں ہم سب، اور موبائل تھما دیا جاتا ہے اور پھر ہم اس سے رہنمائی حاصل کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی اس سے صحیح بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتی ہے. تو یہ جو تربیت کا فقدان ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ یہ بہت بڑا موضوع ہے اصل میں سہیل ذرار. جتنی توجہ ہمارے والدین نے ہماری تربیت پر لگائی تھی، دی تھی، کیا ہم اپنی اولاد پر وہ توجہ دے رہے ہیں؟ ہم ذرا ہمارے جو آداب زندگی ہوتے تھے اس میں بھی اختلاف ہوتا تو ہمارے بڑے ہمیں بتاتے تھے. ہمارے یعنی اور پھر جوائنٹ فیملی تھی جس میں والد بھی ہیں اور چچا بھی ہیں اور تایا بھی ہیں اور دادا اور دادی بھی ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری تربیت میں میرے دادا اور دادی کا بہت بڑا ہاتھ رہا. قرآن کریم کی تعلیم گھر سے جو حاصل ہوئی تو میری دادی اور میرے دادا نے مجھے تعلیم دی. اس کے بعد میرے والد اور میرے والدہ کا نمبر آیا. اصل میں بنیاد دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ جو توجہ ہمارے والدین نے ہم کو دی، ہم اپنی اولاد کی طرف وہ توجہ منتقل نہیں کر پائے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اصل میں سہیل ذرار ہم بڑے ہو گئے اور ہم اس جگہ پہنچ گئے کہ جہاں پر پہنچنے کے بعد کچھ ذمہ داریوں سے بھی ہمیں
सामना करना था, लेकिन हमने क्या किया कि अपनी तरजीहात बदल ली। अब कमर्शलिज्म, यानी एक लफ्ज़ अगर मैं कहूँ तो वो कहूँगा कि कमर्शलिज्म। जी। मेरा बच्चा हम्म। दीन से करीब है या नहीं है, मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, मेरे बच्चा अपने कमरे में जो लैपटॉप पे बैठा हुआ किसे देख रहा है, और कहाँ यानी और यानी कहाँ 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 तक उसकी अप्रोच है, जी। क्या मैं उस पर चेक रखा हुआ हूँ। अभी आप बात फरमा रहे थे कि साहब गली मोहल्ले का आदमी कोई बुजुर्ग हमें देखता था और वो हमें सरजनिश कर सकता था, क्या आज के वालिदैन अपनी औलाद पर सरजनिश कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अहम तो सवाल गली है। मोहल्ले का आदमी। तो मसला ये है, और अच्छा सरजनिश करने के लिए पहले चेक रखना ज़रूरी है। क्या मुझे मालूम है कि मेरा वो बेटा, मेरी बेटी, ये इनकी मसरूफियात क्या हैं, इनकी तरजीहात क्या हैं, इनके सब्जेक्ट क्या हैं। बहुत अच्छी बात की अनीक भाई आपने। अनीक भाई बिल्कुल, मेरे पास अब वक्त की किल्लत है, बिल्कुल आप क्या मैसेज देंगे ये रमज़ान में, जो हम अपना इस वक्त जो कैसे अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ें, इस पर तो हमने बात कर ली और बहुत अच्छी तरीके से की। जी हाँ। एहतराम वालिदैन और एहतराम जो औलाद के हवाले से क्या आखिर में 1 मिनट में क्या बात कहेंगे? बिल्कुल एक जुमला सिर्फ मैं ये कहूँगा कि तरबियत औलाद के लिए वालिदैन की तरबियत बहुत ज़रूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात कही, बहुत ज़बरदस्त बात की। मैं मोमिन की तरफ जाऊँगा। मोमिन बिल्कुल 50 सेकंड है, आप क्या मैसेज देंगे लास्ट में? कोई आप लोगों की गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखा और बहुत से पैगामात अख्ज़ किए। कोई ख़ास पैगाम नहीं है, बस रमज़ान का महीना है, इस माह को अहम समझें और इसमें एक-एक लम्हे को अहम समझते हुए जो इसका हक़ है उस तरह इसको गुज़ारें, और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये महीना हम सब के लिए बाइस रहमत हो और हमारी मग़फ़िरत का बाइस बने। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रहमान मोमिन कराची से मौजूद थे, हमारे साथ अनीक अहमद साहब मौजूद थे। बहुत मुदल्लिल और बहुत ठोस गुफ्तगू हुई। हमने रमज़ान के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर भी गौर किया, उसके हवाले से सोचा कि उसकी रहमतें और बरकतें हम किस तरह समेट सकते हैं, किस तरह इसके ज़रिए हम अपने अगले 11 महीने की तरबियत कर सकते हैं। हमने ये भी देखा कि एहतराम वालिदैन और बुज़ुर्गों के एहतराम की जितनी कड़ियाँ मिलती थीं, वो माशरे के इन समाजी अखलाक़ियात के हवाले से जो कुछ बेहतरी लाई जा सकती है, उस पर हमने मुख्तसरन बात की। दोस्तों, हम बात कर सकते हैं, हम अपने मसाइल को यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, हम उसका मुख्तसरन हल भी पेश कर सकते हैं, लेकिन जब तक हल के साथ अमल नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि वो कामयाब नहीं होते। एक शेर था कि उनके साए में बख्त होते हैं, उनके साए में बख्त होते हैं, बाप घर में दरख्त होते हैं। तो ये जो बाप होते हैं, जो माएँ होती हैं, इनका एहतराम ये कभी नहीं बोलते, ये हमसे कभी नहीं कहते कि क्या है, वो सह लेते हैं, सारे मसाइल अपने ऊपर झेल जाते हैं, और हम वहीं उन्हीं के सामने खड़े होकर उनसे ज़बान भी लड़ा रहे होते हैं। तो हमें इस रमज़ान में कम से कम ये कोशिश करनी है कि हम उनके एहतराम करें, जो अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ किया है, हमसे कहा है कि तुम उनका एहसान चुका ही नहीं सकते। तो हमें एहतराम करना है और आगे बढ़ना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमदान 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 रमदान